सूरज एक एनर्जी का सोर्स है, तो सूरज से भी बड़ा कोई एनर्जी का सोर्स है, ऐसे सोचते हैं वो। और वो जो सोर्स एनर्जी का है वो डेवलप हो गया, ढल गया मादे में, और मादा जो है और एनर्जी, इनके आपस की रिलेशनशिप को वो समझते हैं कि यही खुदा का तस्वर है। वो कायनात की तशरीह जब करने बैठते हैं तो खालिक की बात नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं जो पूरी कायनात है ये एक धमाके से बनी, सही है, बिग बैंग हुआ, उसमें ये सब चीज़ें बन गई, और हर चीज़ जो इस दुनिया में पैदा हो रही है वो एक ख़ास साइंस और ख़ास लॉजिक के ज़रिए पैदा होती है। उसी साइंस, उसी लॉजिक, उसी नेचर को वो क्या कहते हैं? कुदरत, उसी को कहते हैं खुदा। ठीक है, तो एक तो ये मज़हब को इस तरह से लोग मानते हैं खुदा को, यानी उनका जो मानना है वो अपनी तहक़ीक़, इस कायनात को देखना, फ़िज़िकल लॉस को स्टडी करना, वो ज़मीन की हरकत को देख रहे हैं, चाँद को देख रहे हैं, वो इंसानों के पैदा होने को देख रहे हैं, तो वो इस सब के पीछे कह रहे हैं कोई तो एक हस्ती है जो इसको चला रही है, और उसको वो नेचर भी कहते हैं, कुदरत भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं। ठीक है, वो मानते हैं उसको एक, लेकिन अक़ल की बुनियाद पर और साइंस की बुनियाद पर। तो एक मज़हब ये है पूरी दुनिया में लोगों का। दूसरा जो मज़हब है उसमें वो है इलाहियात का मज़हब। इलाहियात का मज़हब का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ख़ुद इंसानों में से किसी एक इंसान का इंतखाब करते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत इबादत गुज़ार हो या बहुत, नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से बस वो किसी एक बंदे का इंतखाब करते हैं और उस बंदे से ताल्लुक़ जोड़ते हैं अपना, फ़रिश्ता भेजते हैं अपने, और फ़रिश्ते से के ज़रिए से बातचीत करते हैं। तो वो जो बंदा है वो खुदा को फ़रिश्ते के ज़रिए से जान लेता है। बाज़ औक़ात फ़रिश्ते के ज़रिए से बातचीत करते हैं, बाज़ औक़ात बराह रास्त बातचीत करते हैं, हम कलाम होते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ। और फिर वो उस बंदे से बातचीत करके अपना तारुफ़ कराते हैं कि मैं कौन हूँ, और खालिक की हैसियत से और तदबीरी उमूर चलाने वाले की हैसियत से वो अपनी बाबत उस बंदे को बताते हैं। और वो बंदा क्या करता है? फिर सारे इंसानों को वही तालीम देता है, वही बातें बताता है जो उसने सुनी होती हैं खुदा से। तो खुदा ख़ुद अपना तारुफ़ कराता है इंसान के ज़रिए से। अच्छा, वो इंसान कौन होता है? वो खुदा का इंतखाब होता है। हर एक आदमी उस जगह पे नहीं पहुंच सकता, सही है, और इसके लिए किसी क्वालिफ़िकेशन की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो बचपन ही से उनकी तरबियत करता है अल्लाह ताला, और उनको जो है वो अपना पैगाम पहुंचाता है। अच्छा, बात भी करता है और फिर तहरीरी शक्ल में किताबें भी देता है, ताकि उनके गुज़र जाने के बाद लोगों के पास खुदा का कलाम
تحریری شکل میں موجود ہو اور وہ اس سے استفادہ حاصل کریں اور جان سکیں کہ خدا کیا ہے. اس میں وہ اپنی اسکیم بھی بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میری اسکیم کیا ہے, میں نے دنیا کیوں بنائی ہے, اور ہدایت بھی دیتا ہے, راستہ بھی دکھاتا ہے, زندگی گزارنے کے طور طریقے پہ بھی بات کرتا ہے. خالق خود. تو یہ جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں الہیات کا مذہب. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے عیسائی, یہودی, مسلمان یہ سب الہیات کے مذہب کے ماننے والے ہیں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نام رکھا ہے مسلمان. جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کو کیا ہوا, یہ گروہ تو تم نے خود بنا لیے, یہودی, نصرانی, عیسائی, صابی, پہلے تو تم سب مسلمان ہی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے وہ تو اسلام ہے, بس سب مسلمان ہیں. بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے, کوئی یہودی بن گیا, کوئی عیسائی بن گیا, ہم لوگ اب مسلمان کہلاتے ہیں. اور اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے جو نام ہمارا رکھا ہم وہی نام اپنا رکھتے ہیں. تو ان مذہب کو ماننے والوں کو کہتے ہیں الہیات کا مذہب. ٹھیک ہے, الہیات کے ماننے والے. تیسری قسم کے لوگ ہیں جو خود جدوجہد کر کے, مراقبہ کر کے, وظیفے پڑھ کے, چلے کاٹ کے, اپنی ظاہری آنکھ کو, اپنے حواس کو بند کر کے خدا تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح ہے, ایسے مذاہب کو کہا جاتا ہے صوفی ازم کے ماننے والے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ مراقبہ کریں گے, ان کی نظر میں یہ جو آپ کو دنیا آپ کو دکھ رہی ہے یہ دھوکہ ہے, یہ حواس جو ہیں, کان, آنکھ, ناک, یہ محسوس کرنے والی جو چیزیں ہیں یہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں, اور اس پوری کائنات کو وہ کہتے ہیں یہ دھوکے کی چیز ہے, اصل میں نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے. جب آپ اس کی طرف سے توجہ ہٹاتے ہیں اور اپنے اندر کو جھانکتے ہیں, اندر میں اترتے ہیں, اس پہ غور و فکر کرتے ہیں, مراقبے کرتے ہیں, مجاہدے کرتے ہیں. صحیح ہے, مطلب بھوک آپ 6 دن بھوکے رہ رہے ہیں. صحیح ہے, تو آپ جو ہے وہ سردیوں کے اندر ٹھنڈے پانی میں نہا رہے ہیں, یا برف کے اندر جو ہے وہ لیٹ گئے, آپ سخت سردی کے اندر مجاہدہ کر رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے جو محسوسات ہے اس کو چیلنج دے رہے ہیں. وہ محسوسات کو کہہ رہے ہیں محسوسات ہمیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ان کا خیال یہ ہے کہ جب محسوسات کے دنیا سے ہم گزر جائیں گے تو پھر ہماری حقیقت کی آنکھ کھل جائے گی, اور اس حقیقت کی آنکھ کے ذریعے سے ہم خدا کو جان لیں گے. اس طرح جو خدا کو جانتے ہیں, خدا تک پہنچتے ہیں, صحیح ہے, ان کو آپ کہتے ہیں یہ صوفیزم کا مذہب ہے. ایسے ماننے والے بھی دنیا میں بہت ہیں, جیسے ہندوازم, آپ کا پورا ہندوازم اسی پہ کھڑا ہے. اسی طریقے سے آپ کا بدھ مت اسی پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں بھی اسلام میں بھی بے شمار لوگ اس کو اسلام سمجھتے ہیں, کہ وہ صوفی اور مراقبہ اور یہ سب چیزیں کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا کو پا لیا ہے, ہم خدا کی حقیقت سے واقف ہو گئے ہیں. اور وہ اس حقیقت کو مان لیتے ہیں کہ خدا اور بندہ کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں, کائنات اور خدا کوئی دو چیزیں نہیں ہیں, سب ایک ہیں. تو یہ تیسرے قسم کے مذاہب کے ماننے والے یہ والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا, اب ہم کیونکہ بطور مسلمان چیزوں کو دیکھتے ہیں, کائنات کو دیکھتے ہیں, تو ہمارے پاس جو خدا کو جاننے کا سب سے اہم سورس ہے وہ ہے نبی اور رسول. یعنی ہم براہ راست تو خدا سے ملے ہی نہیں, نہ ہم نے اس کو جانا, نہ اس سے ملاقات ہوئی, نہ اس سے بات ہوئی. ہمیں کون بتاتا خدا کے بارے میں؟ رسول بتاتے ہیں یا پھر نبی بتاتے ہیں. اور ان کو کون بتاتا ہے؟ ان کو خود خدا اپنے حکم سے فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ ان کو بتاتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں نبی اور رسول کی اہمیت بڑھ گئی, کیونکہ وہ ہمیں خدا کے ساتھ تعارف کرا رہا ہے, وہ خدا کی اسکیم ہمیں سمجھا رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارا جو ذریعہ اور وسیلہ ہو گیا خدا کو جاننے کا وہ کون ہو گئے؟ رسول ہو گئے. اچھا, خود ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں. اندر سے ہمیں آواز آتی ہے کہ ہاں بھائی کوئی ہے بنانے والا, اور وہی آواز جب رسول بتاتے ہیں آگے کہ بھائی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے اندر بھی وہی بات ہوتی ہے, تو ہم فوراً اس کو جان لیتے ہیں, فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں, رسول کی بات پر ایمان لے آتے ہیں کہ ہاں یار یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے جو میرے اندر کی آواز ہے, یعنی جو میری فطرت میں ہے وہی رسول بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رسول بھیجے ہیں اور نبی بھیجے ہیں یہ بہت بھیجے ہیں.
سب سے پہلے تو جو آدمی بھیجے دنیا میں آدم علیہ السلام، وہ پہلے آدمی بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے، ایسے ہی ہے نا. اور پھر اس کے بعد کئی نبی آتے رہے، ہر قوم میں آئے، جگہ جگہ آئے، کوئی اس علاقے میں آیا، کوئی اس علاقے میں آیا، کوئی اس علاقے میں آیا. تو وہ نبی جو ہے وہ لوگوں کو خدا کی کا تعارف کراتے تھے اور خدا کی اسکیم سمجھاتے تھے. وہ اسکیم یہی ہے کہ ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، موت برحق ہے، ایک دن خدا کے پاس لوٹ کے جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہاں یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی دوزخ ہے. صحیح ہے. تو یہ پیغام وہ پھیلاتے رہے ساری دنیا کے اندر. اچھا، اس میں جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی اسکیم بدل گئی، تھوڑی سی بدلی ہے. وہ کیا بدلی ہے؟ نوح علیہ السلام تک جو نبی آئے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک کے جتنے نبی آئے ہیں وہ آئے قوموں میں، مطلب اس والے ملک میں، اس والی قوم میں، اس قبیلے میں، جگہ جگہ. لیکن نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا، یہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا. نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، جتنے ایمان لے آئے وہ سب کشتی میں آ گئے، پھر وہ طوفان کر دیا، پوری زمین جو ہے وہ پانی سے بھر گئی، صرف وہی لوگ زندہ بچے جو اس کشتی میں تھے. تو ایک نئے سرے سے نئی دنیا ڈیولپ ہوئی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو ہم آدم ثانی بھی کہتے ہیں. دوسری بار زندگی جو ہے وہ شروع ہوئی ہے کہاں سے؟ نوح علیہ السلام سے. تو نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم ڈیولپ ہوئی، انسانیت بدلی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہر قوم میں الگ الگ نبی اور رسول بھیجتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک قبیلے کا انتخاب کر لیا. وہ قبیلہ ہے، وہ خاندان ہے ابراہیم علیہ السلام. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا لگتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ جگہ جگہ نہیں آئے، مختلف علاقوں میں نہیں آئے، مختلف قوموں میں نہیں آئے. وہ سارے کہاں آئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے، یعنی ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے. صحیح ہے. ان کی جو نسل چل رہی ہے اسی کے اندر کیا پیدا ہوئے؟ نبی پیدا ہوئے. تو ہم کو ایسا لگتا ہے قرآن کے مطالعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ قرآن میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری نسل کے اندر جو ہے وہ نبی بھیج. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ ظالم جو لوگ ہوں گے تمہاری نسل میں ان کو یہ نبوت نہیں ملے گی، باقی تمہاری نسل میں جو ہے نبوت چلے گی. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بنیادی طور پر دو بیٹے تھے. ٹھیک ہے. ایک تھے حضرت اسحاق، اور ایک تھے حضرت اسماعیل. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، حضرت اسحاق کے پھر مزید بیٹے، پھر یہ ایک نسل چلی ہے. حضرت اسحاق کی نسل میں مسلسل نبی آئے، ہر ایک دو خاندان کے بعد ایک نبی، ہر ایک دو خاندان کے بعد ایک نبی. بعض اوقات ایسا بھی ہوا یہ نسل جب ایک علاقے میں اور ایک علاقے میں پھیل گئی تو ادھر بھی نبی آئے ہوئے، ادھر بھی نبی آئے ہوئے. صحیح ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے بعد جو ان کے بیٹے ہوئے ان میں کوئی نبی نہیں آیا. صحیح ہے. اس میں تو سمجھ لیجئے تقریباً 2000 سال کے بعد، 2500 سال کے بعد اس نسل میں صرف آگے جا کے آخری نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو وہ نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ بھی دراصل انہی کی قبیلے سے ہیں، انہی کی نسل میں سے ہیں. لیکن ان کی نسل کے دو پارٹ بن گئے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کو بیٹے جو ہے وہ مزید، پھر یوسف علیہ السلام، پھر یونس علیہ السلام، پھر بے شمار داؤد علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر بے شمار آل عمران کے اندر بے شمار نبی آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آخری میں، سب سے آخری میں جو نبی آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اس چین میں. صحیح ہے. تو اس پوری چین کو کہتے ہیں بنی اسرائیل. کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں سارے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے اور پوری دنیا پر
اسلام کو پھیلانے کے لیے اور خدا کا تعارف کرانے کے لیے منتخب کیا اس پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو، اور انہی کے اندر پے در پہ نبی بھیجے، نہ صرف نبی بھیجے بلکہ ان کو فتوحات دیں، ان کو حکمت دی، ان کو مطلب طاقت دی، ان کے اندر ایسے ایسے جو ہے وہ لوگ پیدا ہوئے جو بہت طاقتور تھے، جیسے ٹھیک ہے نا داؤد علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور بے شمار نبی اس میں آئے. تو اور یہ پوری قوم منتخب کی گئی تھی اس زمین کے اوپر خدا کا تعارف کرانے کے لیے، ٹھیک ہے، انتخاب اللہ نے اس پوری قوم کا کیا. لیکن اس کے اندر پھر وہی والی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ایک نبی آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ان کا جب وہ چلے جاتے ہیں تو لوگ پھر گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ان کی یاد دہانی کے لیے پھر نبی بھیج دیا، پھر گمراہی میں مبتلا ہو گئے. تو اس طرح سے ان لوگوں نے بھی آگے چلتے نئے دین بنا لیے اپنے، صحیح. اور خدا کے ساتھ جو ہے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ ہم یہ عہد نبھائیں گے آپ کے ساتھ کہ خدا کے دین کو خالص رکھیں گے، آپ کا تعارف دنیا میں کرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ان کو سلطنت دی تھی، بادشاہت دی تھی، اس سے وہ پھر گئے، اپنا دین بنا لیا، نئی باتیں پیدا کر لی، حلال حرام کے جو معیار اللہ نے منتخب کیے تھے وہ چھوڑ دیے اور اپنی طرف سے بنا لیے، توہمات میں پڑ گئے. صحیح ہے. تو یہ سلسلہ ان کے پاس چلتا رہا. اور آخری نبی کون آئے اس میں؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کتاب بھی عنایت فرمائی، توریت، ٹھیک ہے. تو توریت جو ہے اس میں سارے احکامات لکھے تھے باضابطہ، اور موسیٰ علیہ السلام کا تو پورا قصہ قرآن میں بہت مرتبہ جو ہے وہ دہرایا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس توریت میں پوری شریعت جو ہے وہ اللہ نے لکھ دی تھی کہ بھائی ایسے رہنا ہے، ایسے کرنا ہے، اور یہ تمہارا میرا یہ عہد ہے، اس کو نبھانا پڑے گا تمہیں. لیکن وہ پھر انہوں نے وہی کیا. اصل میں بات ہوتی ہے لوگ بن جاتے ہیں پیشوا. کیا بن جاتے ہیں؟ پیشوا. پیشوا کا مطلب ہوتا ہے مولوی بن گئے، وہ بھرم آ گئے ان کے، اور آگے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، جھک رہے ہیں، تو ان کے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اور یہ بات آ گئی کہ ہم تو بادشاہ ہیں، ساری دنیا ہماری ہے، ہم جیسے چاہیں کریں. اس طرح کی چیزیں، بیماریاں پیدا ہوتی چلی گئیں. اس کے بعد آخری نبی بھیجے انہوں نے اس والی قوم میں، عیسیٰ علیہ السلام. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہی جو پیشوا تھے سارے، انہوں نے بولا بھائی یہ تو اچھا. عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے صحیح باتیں کی. توریت کے اندر جو انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں، جو غلط عقائد ڈال دیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے بولا میں خدا کا نبی ہوں، اور یہ ایسے نہیں ہے بات جیسے تم سمجھ رہے ہو، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے. تو جو سارے مذہبی پیشوا تھے، مولوی ٹائپ کے لوگ، انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ بھائی اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا تو یہ تو ہماری چودراہٹ ختم کر دے گا. تو انہوں نے پلان کر کے کیا کرا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سولی پہ لٹکا دیا. کیا کرا یہودیوں نے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو موت دے کے اوپر اٹھا لیا، اور ان کا جو جسم تھا وہ غائب کر دیا. تو وہ اس کی بے حرمتی، وہاں اصل میں ایسا ہوتا ہے پہلے سولی پہ لٹکائیں گے، پھر اس کے جسم کی بے حرمتی کریں گے. ان کے یہاں رائج تھا یہ، چیل کبوؤں کو بوٹیاں کاٹ کاٹ کے کھلائیں گے اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بے حرمتی سے بچا لیا اور ان کو اٹھا لیا اوپر، ان کے جسم کو. تو اب یہ جو واقعہ ہوا نا، اس پر اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیجئے کہ منہ پھیر لیا ان سے. بولا یہ قوم جو ہے نا، اس کو میں نے بہت سمجھا دیا، بہت دفعہ پیغمبر بھیج دیے، یہ سمجھنے والی قوم. پھر اس والی جو نسل تھی، اچھا اس نسل میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2500 سال تک کوئی رسول، کوئی نبی. تو یہ لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ، جو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان والے تھے وہ مسلمان تھے، پھر ان کے جو خاندان والے آئے وہ تھوڑے کم مسلمان ہوئے، پھر اور آہستہ آہستہ ان میں شرک آ گیا. انہوں نے اپنے بت بنا لیے. یہ عرب میں رہتے تھے، قریش کا جو قبیلہ تھا پورا، یہ اسی قوم، اسی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ان کے 360 بت تھے، ہر دن کا ایک بت. انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ حج وج سب کرتے تھے، لیکن نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے اپنے جو طور طریقے تھے جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے، اس میں انہوں نے گڑبڑ کر دی، کیونکہ ان کو سمجھانے والا بیچ میں کوئی آیا ہی نہیں. تو بس ان کو جو اپنی طور طریقے سمجھ میں آتے تھے اسی کو ہی کیا سمجھتے تھے، دین سمجھتے تھے اور مذہب سمجھتے تھے. اچھا یہاں کے جو لوگ تھے جب ان سے ملتے تھے تو یہ والے لوگ ان کی تذلیل کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے ہمارے پاس تو نبی آتے ہیں، ہم تو خدا کی مقرب قوم ہے، خدا کا تو ہم پر خاص کرم ہے،
ہمیں تو اس نے بادشاہت عطا کی ہے، تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، تم جاہل ہو سارے. تو یہ اس کو چڑھانے کے لیے بولتے تھے امی ہو تم لوگ. کیا ہو؟ امی کا مطلب وہ جس کو ہدایت نہیں ملی، جس کو سیدھے راستہ نہیں دکھایا گیا. ٹھیک ہے. اب آخری نبی کا انتخاب اللہ نے کہاں سے کر لیا؟ اس والی چین میں سے کر لیا. تو وہ جو سارے تھے وہ چراغ پا ہو گئے، کو غصہ آ گیا، بولا وہ یہ کیا بات ہوئی، آخری نبی آئے گا تو ہماری چین میں آئے گا، یہاں کیسے آ گیا؟ تو یہودیوں کا، یہ جو یہودی تھے، عیسائی تھے، ان سب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹاکرا یہی تھا کہ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، اس لیے کہ نبی سارے کہاں ہیں؟ یہاں ہیں، تم یہاں کیسے آ گئے نبی؟ یہ ٹاکرا تھا. اب قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے مکالمہ کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ دیا تھا، میں نے تمہیں یہ دیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ فضیلت کی، میں نے تمہیں یہ احسانات کی، تم نے کیا کرا؟ لہٰذا میں نے اب اپنا پلان بدل لیا. اب یہ نبی ہے، اس کو مانو، جو اس کو مانے گا وہ مسلمان ہوگا، جو اس کو نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ آپ کو یہ بات ایسے سمجھنی چاہیے. اچھا، پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ہمیں مسلمانوں کو یہ بار بار حکم دیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہی لوگ مسلمان ہیں جو ان سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں فرق نہیں کرتے. لا نفرق بینہم، یہ لفظ استعمال کیا اللہ نے جگہ جگہ بار بار. یعنی جو مسلمان ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتے ہیں، ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ان سے پہلے جو نبی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. اور نبیوں میں فرق نہیں کرتے. ہم فرق یہ نہیں کریں گے کہ بھئی ہمارے نبی بہت اچھے ہیں، آپ کے نبی ایسے تھے، خدا نخواستہ، ایسے فرق نہیں کریں گے. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ یہ پوری ایک اسکیم خدا کی آپ کو سمجھنی چاہیے. تو جو ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ حالانکہ یہ بھی الہیات کا مذہب ہے اور یہ بھی کون ہے؟ الہیات کا مذہب ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ لیکن مانتے کیوں نہیں ہیں یہ؟ کیونکہ ان کی نظر میں پوری دنیا کی بادشاہی اور پیری مریدی اور پیشوائی اور مذہب کا ٹھیکیدار یہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے اپنی یہ والی اسکیم بدل کے اس بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل کے اندر، بنی اسماعیل میں 2 نبی ہیں صرف، ایک اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نبوت کا سلسلہ بند کر دیا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ٹھیک ہے. اب آپ کو دوسری بات سمجھنی ہے کہ اس میں نے لفظ رکھا نبوت اور رسالت، نبی اور رسول. ٹھیک ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں نا، یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے تھے، ایک کو نبی کہتے تھے اور ایک کو رسول کہتے تھے. نبی میں اور رسول میں فرق ہے. نبی میں اور رسول میں، نبی کون ہے؟ وہ جو اس دنیا میں آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیں گے اور لوگوں کو اچھی بات کہیں گے اور بری بات سے روکیں گے، اور بس وہ نبی ہیں. اچھی بات کہنا، بری بات سے روکنا، اچھی بات کہنا، بری بات سے روکنا، اسے کہتے ہیں نبی. اور رسول کون ہے؟ جو اچھی بات کہیں گے، بری بات سے روکیں گے، اور اگر آپ نہیں رکو گے تو پھر جو ماننے والے ان کو الگ کر لیں گے، جو نہیں ماننے والے ان کے خلاف جنگ کریں گے اور خدا کا عذاب نازل کریں گے اور عدالت لگائیں گے اسی زمین پر اور فیصلہ کر دیں گے. ماننے والے بچ جائیں گے، جو نہیں ماننے والے وہ فنا ہو جائیں گے، خدا کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے. تو ایسے جو نبی ہیں جو اس زمین پر خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں اور فیصلہ کر ڈالتے ہیں کہ جو مانے گا وہ رہے گا، جو نہیں مانے گا اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. تو ایسے جو نبی ہیں وہ دراصل کیا کہلاتے ہیں؟ رسول. تو رسول میں اور نبی میں یہ فرق ہے. نبی کیا کریں گے؟ صرف تبلیغ کریں گے، حکمت کی بات بتائیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اچھائیوں کی ترغیب دیں گے اور بس. لیکن رسول کیا کریں گے؟ رسول اس زمین پر خدا کی عدالت لگائیں گے اور فیصلہ کریں گے. وہ جو چیز قیامت میں ہونی ہے اس کی چھوٹی قیامت یہاں قائم کر کے دکھائیں گے کہ جو مانے گا وہ بچے گا
جو نہیں مانے گا وہ فنا ہو جائے گا، اور جو مانے گا اس کو سلطنت ملے گی، بادشاہت ملے گی، روزی ملے گی، اور جو نہیں مانے گا وہ قتل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں رسول۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ آپ دیکھیے جیسے آپ نے قرآن کے اندر بہت سارے واقعات پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے کہ جس میں ایک قوم کے پاس نبی آتے ہیں اور وہ ان کو اچھی باتیں بتاتے ہیں، جب وہ نہیں مانتے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہجرت کر جاتے ہیں۔ کن کو لے کے ہجرت کرتے ہیں؟ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو لے کے ہجرت کر جاتے ہیں، اور پھر وہ جو بستی ہوتی ہے اس پہ عذاب آتا ہے۔ کبھی پتھروں کا عذاب آیا، کبھی زلزلے آئے، کبھی طوفان آ گیا، کبھی بارش کا عذاب آیا، کہیں مینڈکوں کا عذاب آیا۔ مینڈکوں کا عذاب کا مطلب اتنے مینڈک آ گئے کہ ان مینڈکوں نے جو ہے وہ سارے انسانوں کو ہلاک کر دیا۔ صحیح ہے۔ کہیں جو ہے وہ چوہوں کا عذاب آیا، پسوؤں کا عذاب آیا، پوری قوم ختم ہو گئی۔ صحیح ہے۔ اس طرح سے، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے وہ بچ گئے، پھر نئی زندگی شروع ہوئی، ان کو جو ہے وہ سلطنت ملی، ان کو بادشاہت ملی، پھر انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنا رول پلے کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، صحیح ہے، یعنی آپ جب آئے تو آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بات بتائی۔ آپ کے سامنے تو دو مسئلے تھے، ایک تو یہ جو پوری قوم تھی جس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، خدا کیا ہے، اس کو بھی بتانا ہے، اور دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ یہ جو کھڑے ہو گئے ہیں اعلان کر کے کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، ان کو بھی سمجھانا ہے بات کو کہ بھئی ایسا ہوا، اس دفعہ ایسا کیا اللہ نے۔ صحیح ہے۔ تو یہ اچھا، پھر اس میں کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 سال کی زندگی مکے میں ہے، آپ وہاں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 11 سال کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی لوگوں کو لو یہاں سے لے کے ہجرت کر جاؤ، تو وہ لوگوں کو لے کے یہاں سے لے کے ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد پھر عذاب نازل ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن کے اندر اس بات کا تبصرہ ہے کہ یہ جو عذاب لوگوں پر آئے گا یہ تمہاری تلواروں کا عذاب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آخری دفعہ میں جو عذاب نازل کیا ہے وہ عذاب آسمانی عذاب نہیں آیا ہے، بلکہ وہ عذاب صحابہ کرام کی تلواروں سے آیا ہے۔ تو جب جنگ ہوتی تھی تو فرشتے اترتے تھے اوپر سے نا، جنگ بدر کا آپ واقعہ پڑھیں گے آپ کو پتہ ہے، فرشتے اترتے تھے اور جو مسلمانوں کو قوت دیتے تھے، اور کافروں یعنی ان کی تلواروں سے ایک آدمی 10 پہ بھاری ہوتا تھا، ایک آدمی 10 پہ بھاری ہے۔ تو وہ دراصل کیا ہے؟ وہ عذاب ہے۔ کس کی جانب سے عذاب ہے؟ خدا کی جانب سے۔ کن کے لیے؟ جو مانتے نہیں ہیں۔ اچھا، خدا نے ایسا نہیں کیا کہ پہلے دن ہی بولا اور جس نے نہیں مانا دوسرے دن اس پہ عذاب نازل کر، نہیں، تقریباً 11 12 15 سال تک یہ سلسلہ رہا۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ قرآن کے اندر سورہ توبہ جب آپ پڑھتے ہیں، سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، وہ اسی لیے نہیں ہے کہ یہ عذاب کی صورت ہے۔ اس سورہ توبہ کو جب آپ شروع کریں گے تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھائی تمہارے لیے جو ہے وہ ایک خاص وقت تک کا ٹائم ہے، اب بھی بعد آ جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو اب تمہارے اوپر کیا نازل ہوگا؟ خدا کا۔ اور اس میں بولا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عذاب تم پر لوگوں کی تلواروں کے ذریعے، مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے نازل ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق بنا؟ نبی تو آئیں گے، حکمت کی بات بتائیں گے، اچھی بات کہیں گے، ٹھیک ہے، خدا جنت کی بشارت دیں گے اور دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں گے، صحیح ہے، اور بس نبی کا یہ کام ہے۔ لیکن رسول کا کیا کام ہے؟ وہ صرف ایسا نہیں کہ ڈرائیں گے، وہ بھائی فیصلہ کر دیں گے، آخری فیصلہ کر کے جائیں گے زمین پہ، اور جو ماننے والے ہوں گے ان کو روزی ملے گی، ان کو حکومت ملے گی، ان کو بہت بڑی جو ہے وہ سلطنت مل جائے گی، اور جو نہیں ماننے والے ہوں گے ان کے نسلیں مٹا دی جائیں گی، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا، جیسے ابھی بھی ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں جو قریش کے کافر تھے وہ سب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، پوری مکے کی زمین جو ہے وہ مشرکین سے خالی کرا لی گئی۔ اچھا، اور پھر مسلمانوں کا جو آپ عروج دیکھتے ہیں، ان کو وہ سلطنت عطا کی جس میں پوری سلطنت میں ایک وقت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک جگہ پہ دن ہے تو ابھی ایک دوسری جگہ پہ رات ہے۔ اتنی بڑی سلطنت جو ہے وہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔
ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو اس طرح سے سمجھنی ہے۔ اب ہمارے پاس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کے طور پر اس دنیا کے لیے اب وہی آخری رسول ہیں، وہی رسول ہیں۔ ان کی تعلیمات، انہوں نے جس بات سے روکا ہے اس سے رکنا پڑے گا، جس بات سے انہوں نے حکم دیا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب کوئی نئے نبی یا کوئی نئے رسول نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں آئیں گے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی بھی تو لوگ جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹیں گے، ابھی بھی تو ان کے اندر برائیاں آئیں گی، تو ان برائیوں کو اب کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے رسول کیوں نہیں بھیج رہے؟ بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے دنیا اس جگہ پر نہیں آئی تھی کہ ہر چیز کا ریکارڈ ہو جائے، ہر چیز محفوظ ہو جائے، صحیح ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے وہ اس قدر ترقی یافتہ دور ہو گیا تھا کہ ہر چیز ریکارڈ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات آج بھی ویسی کی ویسی ہمارے پاس موجود ہیں جیسے وہ زمانے میں تھیں، اور وہ جو انہوں نے خدا کی عدالت قائم کی وہاں پر، اور ایمان والوں کو اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو الگ کیا، ٹھیک ہے، وہ نقشہ بھی ویسے کا ویسے ہمارے سامنے آج موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھولے نہیں ہیں، قوم جب بھولتی ہے، فنا ہو جاتی ہے بات، تو پھر اس کی یاد دہانی کے لیے رسول آتے ہیں۔ اب یاد دہانی کے لیے رسول کے آنے کی ضرورت، کیونکہ وہ ساری بات، وہ سارا واقعہ، وہ سارا پیغام، وہ سارے اصول ویسے کے ویسے ہی آج تک ہمارے پاس موجود ہیں، لہذا اب کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے خاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا مطلب نبوت کا خاتمہ ہو گیا آپ پر۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ قیامت تک اب جو مذہب اسلام ہے اس سے ہی آپ اسلام کہیں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اسلام کہہ دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دین قرار دے دیا وہ دین ہے، جس چیز کو آپ نے کہا یہ دین نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو پیر اور مرشد ہیں ہمارے، صحیح، جو ماننے والے جن پر ہمیں بھروسہ کرنا ہے دین کے معاملے میں، وہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہیں، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین کے ہر معاملے میں ہمیں آپ ہی سے رجوع کرنا پڑے گا، آپ کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے جس کو دین کہہ دیا وہ دین ہے، جس کو آپ نے کہا یہ دین نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ ہوا ہی ہے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنے کے بجائے پھر باقی دوسرے لوگوں سے رجوع کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جو دین بتایا ہم نے وہ دین سمجھ لیا۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین کے معاملے میں صرف اور صرف ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں دین کے معاملے میں، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ ہم کسی کو اپنا رہبر نہیں مان سکتے دین کے معاملے میں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے۔ اور خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ کیا مطلب؟ پہلے اللہ تعالیٰ منتخب کرتے تھے نا زمین پہ سے کسی کو، اور اس کو اپنی بات بتاتے تھے، فرشتہ آتا تھا ان کے پاس، پیغام دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ والا سلسلہ اب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ لہٰذا اب کوئی آدمی اگر یہ بولے کہ خدا مجھ سے بات کرتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ فرشتہ میرے پاس آیا تھا، میری فرشتے سے ملاقات ہوئی تھی، ایسا ہوگا؟ اب مجھے خواب آیا ہے، اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، ہوگا ایسا؟ معجزہ ہوگا؟ اب نہیں ہوگا۔ معجزے کس کے اوپر ہوتے تھے؟ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ۔ بس میں بولوں
مجھے کشف ہوتا ہے، مجھے غیب کا علم ہوتا ہے، یہ سارے دروازے اللہ نے کیا کر دیے؟ بند. یعنی جب آپ کہتے ہیں ختم نبوت تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سارے سلسلے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کے ساتھ رکھے تھے وہ سارے سلسلے اب کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. فرشتے اترتے تھے جب جنگ ہوتی تھی، رسول لڑ رہے ہیں اپنی فوج کے ساتھ، تو ان کی مدد کے لیے کون اتر رہے ہیں؟ اب اتریں گے؟ میں بولوں میں جو ہے وہ ہندوستان پہ چڑھائی کر دوں اور فرشتے اتریں گے میری مدد کے لیے، ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ میں نبی نہیں ہوں. یہ سارے معاملات کس کے ساتھ تھے؟ نبیوں کے ساتھ تھے اور رسولوں کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. یہ جو لفظ ختم نبوت ہے نا، اس بات کو ہمارے معاشرہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں بڑی. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کچھ نہ کچھ چکر چلا کے کہتے ہیں ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں کشف ہوتا ہے، کشف، فرشتے ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں. سنا آپ نے لوگوں سے ایسا؟ بہت سے لوگ بولیں گے آپ کو ایسا. خدا سے ہماری بات ہوتی ہے، خواب میں وہ ہم سے ملاقات کرتا ہے، اس نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے. ہمارے ہاں تو وہ بھی ہے نا ایک استخارہ. سنا آپ نے استخارہ؟ کیا ہوتا ہے استخارہ؟ ہاں، استخارہ میں وہ آدمی کہتا ہے خدا نے یہ مجھے بتا دیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور ختم نبوت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہو نہیں وہ دروازے ابھی بھی کھلے ہیں، ابھی بھی فرشتے ہم سے ملتے ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ وہی سب چیزیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی ہمارا جو ہے نا غیب کی خبریں ہم تک پہنچتی ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. جب آپ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو آپ نبوت سے متعلقہ جتنی باتیں تھیں ان سب کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہیں. نہ آپ کشف ہوگا، نہ غیب کا علم ہوگا، نہ فرشتوں سے باتیں ہوں گی، نہ خدا سے باتیں ہوں گی. صرف ایک چیز باقی رہ گئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ ہے خواب. یعنی خدا اگر آپ سے کوئی آپ کو بات سجھانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو خواب دکھائے گا. اور آپ کو پتہ ہے خواب دکھتا کچھ ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ خواب میں وضاحت نہیں ہوتی. مطلب میں نے خواب دیکھا کہ میرا جو ہے وہ سر قلم ہو گیا، تب میں اٹھ کے اس کی کیا کروں گا؟ تعبیر کروں گا. اچھا پھر کیسے پتہ چلے گا یہ خواب خدا نے دکھایا ہے؟ کیونکہ خواب تو پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی آتے ہیں. خواب تو جو ہے وہ شیطان بھی دکھاتا ہے. تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ جو خواب ہے یہ کس نے دکھایا ہے؟ خدا نے دکھایا ہے. تو اس طرح سے سارے راستے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی وجہ سے نبوت کے اور رسالت کے جتنے معاملے تھے وہ سب بند کر دیے. اس بات کو ماننا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی آپ آخری شریعت نہیں مانیں گے. پھر آپ کو کوئی آدمی آئے گا بولے گا جی مجھے خواب میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو آپ اس کا ہاتھ چوم کے بولو گے آپ ہمارے پیر ہو اور ہم اسی بات پر عمل کریں گے. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں. ان کو کشف ہوتا ہے، ان کو غیب کی خبریں آتی ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں غیب کی خبریں آتی ہیں. ہمارے ہاں جو قادیانیوں کا مسئلہ ہے اس میں بھی یہی ایشو ہے. ان کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے ہاں جو شرعی نبوت ہے وہ تو ختم ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ابھی یہ جو ذلی نبوت ہے وہ جاری ہے. ان کے ابھی بھی نبی آ رہے ہیں. تو یہ بات انتہائی غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نبوت سے متعلقہ ہر چیز ختم ہو گئی. اس پر یقین رکھنا ضروری ہے. نہ خواب آئیں گے، نہ معجزہ ہوگا، نہ فرشتوں سے ملاقات ہوگی، نہ فرشتے اتریں گے اب آپ کے لیے، نہ اللہ کی مدد جو ہے وہ فرشتوں کی شکل میں نازل ہوگی اوپر سے نیچے.
نہ خدا کا عذاب آئے گا، یہ بھی آپ سن لیجئے۔ استخارہ تو کیسے ہوگا آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ ہاں میں تو نہیں مانتا استخارے کو، میں تو مانتا ہی نہیں استخارے کو۔ نہیں نہیں، یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نبوت سے متعلقہ جو چیزیں تھیں وہ ہوں گی؟ ابھی نہیں ہوں گی، ختم ہو گئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے جو ہے وہ شادی کر لی کسی لڑکی سے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، تم نے شادی کر لی؟ چوری چھپے، اماں ابا سے چوری چھپے شادی کر لی انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے استخارہ کروایا تھا، بالکل صحیح۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، ہو گئی شادی۔ میں نے بولا واہ یار زبردست، استخارے میں۔ پھر پتہ چلا تھوڑے دنوں بعد انہوں نے طلاق دے دی اس کو۔ میں نے بولا کیا ہوا بھائی، تم نے تو استخارہ کروایا تھا؟ بولا یار وہ لڑکی صحیح نہیں تھی اور ایسا تھا ویسا تھا، میرے ماں باپ تیار نہیں تھے، مجھے اس کو چھوڑنا پڑ گیا۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ دراصل درست نہیں ہیں۔ یہ بات کہ میرے ہاتھ میں معجزہ ہے، میرے ہاتھ میں انکشاف ہے، مجھ پر کشف ہوا ہے، مجھ پہ الہام ہوا ہے، میں نے مراقبہ کیا تھا رات میں، صبح اٹھا تو مجھے یہ بات پتہ چل گئی، اس سے ہمیں اب بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کس کے ساتھ تھیں؟ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اب یہ کسی اور انسان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، رکیے بیٹا۔